मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और सआदतें, और कोशिश करेंगे कि उन तमाम तर मौज़ूआत को अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं कि जिनका सुनना, समझना, जानना और फिर अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। कुछ बात होगी मौजूदा सूरत हाल की भी कि ऐसे में कितना ज़रूरी है कि हम वो तमाम तर अहकामात, वो तमाम तर पैगामात जो हमारा दीन हमें सिखाता है, उनको अपनाएं, उनको दूसरों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह ताला के सामने पेश होकर इल्तिजा करें कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल दे, अल्लाह हमें बख्श दे। इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। और हम पहले अशरे में दाखिल हुए हैं, हमारी ये अशरा जो है वो अशरा रहमत कहा जाता है इसको। तो कोशिश करें कि अल्लाह से ज़्यादा अपने लिए दुआ मांगें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ मांगें। हमेशा की तरह कुछ टॉपिक्स भी हम जो है वो उनको चूज़ करते हैं, उनका इंतखाब किया जाता है ताकि टॉपिक बेस्ड बात जब हो तो उससे पता चल सके कि हम आज जिस हवाले से बात कर रहे हैं उस मौजू से रिलेटेड हमें क्या तालीमात दी गई हैं, हम उन पर किस हद तक अमल कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है कि उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसे मौज़ूआत को मज़ीद डिस्कस किया जाए। तो आज का जो मौजू है उसके हवाले से मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, आपने बड़े अच्छे अंदाज में आगाज़ कर दिया गुफ्तगू का। आज का हमारा मौजू है कि माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए क्या क्या बरकतें लाता है। जी। अब जो लफ्ज़ इस महीने के साथ मखसूस हैं कि जब आप माह रमज़ान का ज़िक्र करते हैं तो जो फ़ौरी तौर पे लफ्ज़ आते हैं वो रहमत है, वो बख्शिश है, वो अल्लाह का क़ुर्ब है, वो खुदा की मेहमानी है, वो मवासात है, वो खुदा से लौ लगाना है। लेकिन एक लफ्ज़ जो सबसे पहले गालिबन या पहले चंद अल्फाज में से एक लफ्ज़ वो बरकत है। बिल्कुल, कि माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए बरकत है। अब बरकत क्या होती है कि आप अमल करें, भले वो छोटा हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा, उसका असर, उसका समर वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी थोड़ा अमल फलता फूलता है। माह मुबारक रमज़ान में जो अमल हम शुरू करेंगे या करेंगे वो हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो सकता है। यानी ये महीना हमारी आने वाली ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है, हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। अगर हम खुदा से दूरी महसूस कर रहे हैं, अगर हम अपने क़ल्ब में इत्मीनान महसूस नहीं कर रहे, अगर हम वो जो रूह की एक तमानियत होती है वो हमें नहीं आ रही, हम सोच रहे हैं ज़िंदगी में कुछ कमी है, खालीपन कुछ सा है, तो ये वो महीना है जो इंसान को खुदा से जोड़ के इत्मीनान क़ल्ब अता करता है और हर चीज़ में बरकत अता करता है। इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं। खूबसूरत बातें करते हैं, दिलनशी अंदाज में मुरस्सा गुफ्तगू करते हैं, दिल में उतरती है। हमारे साथ जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क के एक मुक़्तदर आलिम दीन हैं और एडिट खसूसियत आपकी कि बहुत खूबसूरत शेर भी कहते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं और कल भी हमारे नाज़रीन ने इनको सुना और पसंद किया। बेहद खूबसूरत तरीके से आप मारिफ़ दीनी बयान करते हैं माशाल्लाह। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वां के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, फ़खर अब्बास कहूट, उनको हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे ही हम गुजारिश करेंगे कि वो इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक नज़र डालेंगे आज मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जो इफ्तार की टाइमिंग्स हैं उन पर। ये है दुआ के हर सो अमनो रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमा रहे। मरहबा मरहबा जी, इफ्तार की टाइमिंग्स आपने देखी। अब फ़खर अब्बास की जानिब हम बढ़ेंगे। फ़खर, हमदे सनाए रब्बे जलील पेश कीजिए। फ़खर से हम नात जो है या कलाम बाद में सुन लेंगे। आबदी साहब, अगर डिस्कशन की जानिब हम बढ़ जाएं। जी ठीक है।
یہ انشاءاللہ جی جی بالکل ہم کنٹینیو کریں گے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب ابھی جو میں نے چند باتیں کی وہ ایک عام انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقعات ہیں کہ جب اس کو اپنے کاموں میں برکت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے کاموں میں خداوند قدوس کی جانب سے اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی تائید ہے میرے ساتھ اور کام پھلے پھولے اور اس کی زندگی میں گویا ایک بہار آ جائے. تو یہ مہینہ کہا بھی گیا کہ بہار کا مہینہ ہے، دلوں کی بہار ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اور بڑا اچھا ٹاپک لے کر آج ہم چل رہے ہیں. یقیناً قرآن حکیم خود تعارف کرواتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ماہ مقدس رمضان وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ایک بندہ مومن کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے اور جمیع انسانیت کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے. فرق اتنا ہے کہ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، بھی ہم تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہیں، اور ایک موقع پہ کہتا ہے ھدی للناس، میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہوں. ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ نے وہ نعمت اتاری ہے کہ جس نعمت کے صدقے یہ ماہ مقدس بھی برکت والا ہو گیا ہے، اور پھر اس برکت کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ یکساں ہے. ھدی للناس کہہ کر قرآن نے خطاب کیا کہ میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہوں. بنیادی طور پر ہدایت ہی وہ منبع اور مرکز ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. جو بندہ ہدایت کاملہ نہیں رکھتا ہے اس کے پاس برکت کا تصور بھی نہیں ہے، وہ مادیت پرست ہے، وہ میٹل پرست ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اب ہدایت کو بھی دو طرح سے ڈیفائن کیا علماء نے کہ ایک اراء طریق ہے اور ایک ایصال الی المطلوب. اراء طریق ہے کہ مطلب مجھ سے کسی نے راستہ پوچھا کہ میں نے راولپنڈی جانا ہے اور میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا ادھر سے ادھر جاؤ اور ادھر سے ادھر دائیں بائیں ہو کر پہنچ جاؤ گے بیٹھے بیٹھے، اس کو کہتے ہیں اراء طریق. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے پنڈی جانا ہے، آپ کہیں میں بھی وہیں جا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھائیں اور مجھے گھر تک چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. قرآن حکیم جو اتارا گیا اس ماہ مقدس میں یہ تمام انسانیت کے لیے اراء طریق کا کام کرتا ہے. لیکن کوئی بندہ مومن صاحب ایمان جب اس ماہ مقدس میں اور پوری زندگی میں قرآن کو کھولتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر یہ ایصال الی المطلوب کا کام کرتا ہے. اس بندہ مومن کا ہاتھ تھام کر اسے خدا سے بھی ملاتا ہے اور خدا کی رحمت اور برکتوں سے بھی. واہ واہ واہ. جناب مولانا مرزا حسین صاحب علی صاحب، موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور نہ صرف اس دنیا کی زندگی سے بلکہ آخرت کی زندگی سے بھی. کہ ماہ مبارک رمضان جب آئے اور اس کے بعد یہ گزر جائے، اور ظاہر ہے جو اولیاء اللہ ہیں اس کے گزرنا بھی ان پہ بہت شاق ہوتا ہے، تو ایک ایسی برکت ہمیں دے کے جائے کہ اس مہینے میں بھی ہو وہ برکت اور پھر باقی زندگی پر بھی محیط ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا نچوڑ جو کل میں نے کلام پیش کیا ان میں یہ تھا کہ اے ماہ ذوالجلال و اے ماہ پروقار و جلال و جمال حق، آیا فراز عرش سے قرآن لیے ہوئے. واہ واہ بے شک. تو کائنات کی تمام برکتوں کا ذخیرہ اور مخزن قرآن مجید ہے، جس کے اندر گہرائی کے ساتھ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں کیا کیا چیزیں برکت والی ہیں. ایک ایک کر کے قرآن نے اس کا نام بتایا، اور جو 32 مرتبہ آیا ہے مختلف چیزوں میں قرآن. 9 مرتبہ ذات وحدہ لا شریک کے لیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ تبارک اللہ احسن الخالقین. واہ واہ واہ. قرآن ہی نے نبوت کو برکت قرار دیا. وجعلنی مبارکہ ہے، یعنی جہاں میں ہوں گا وہاں مبارک. نزول قرآن کو برکت قرار دیا، نزول باران رحمت کو برکت قرار دیا. اور اسی طرح عرض کروں یعنی وبارکنا حولہ، بیت المقدس کو برکت قرار دیا. پہلے تعریف کروں کہ برکت کا معنی کیا ہے گہرائی میں. چیز کم ہو، برکہ کہتے ہیں وہ یعنی گہرائی والی جگہ جہاں پہ پانی ذخیرہ ہوتا ہے اور ہر کوئی پیاسا آدمی اس سے پانی بھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکہ. اما اصطلاحی معنی میں برکت وہ کم چیز جو افادیت بھی ہو، فائدہ بہت ساروں کو ہو. کم چیز کم ہو مقدار میں، مثلا اس کی افادیت بھی زیادہ ہو اور زیادہ لوگوں کو وہ. مثلا ابھی فرض کریں کہ ایک جگ میں شربت بنا کے یہ ہمارے دوست احباب لے کے آئیں اور شام کو افطار کے وقت پورے سچ ٹی وی کے جتنے بھی دوست احباب آئیں سارے نوش فرمائیں اور وہ شربت اپنی جگہ جوں کی تو رہے.
آغاز تبلیغ اسلام اسی برکت کے معجزے سے ہوا ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا چیز کم. ماہ رمضان برکت کا مطلب دعوت ذوالعشیرہ کی دعوت ذوالعشیرہ. ہاں وہی ایک ہی قسم کے طعام، یعنی 3 دن بڑے بڑے پہلوان جو مثلا ایک بکرا ہڑپ کر جاتے تھے، یعنی سب کو ایک ہی دعوت سے پورا کیا. اور چیز کم ہو فائدت زیادہ ہو. یہ برکت، یہ ماہ رمضان ایک ایسا قرآن لے کے آیا ہے کہ ایک آیت تلاوت کرنے ختم قرآن کا اجر ملے. واہ، یہ ہے نا چیز کم ہو فائدت بہت زیادہ. بڑی بات، بہت بڑی. اس مہینے میں جی اس مہینے میں ایک رات بھی ایسی آئی ہے کہ جو رات ایک ہے 1000 مہینوں سے افضل. واہ، یعنی برکت کی کیا خوبصورت مثالیں ہیں. مثالیں واہ ہیں. واہ، خانہ کعبہ برکت ہے صحیح. کہ طواف ایک ہے، اجر 10 لاکھ گنا طواف کے برابر. اسی طرح جب آگے بڑھتے ہیں تو ضربت علی میں برکت ہے کہ ضربت ایک ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. واہ 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 واہ. خود ذات پیغمبر اسلام علیہ السلام کے اندر ان کی، یعنی ان کی سوچ میں برکت، ان کی زبان مبارک میں برکت، ان کے کردار میں برکت. علامہ اقبال نے نچوڑ کر کے فرمایا اس قدر 23 سال کی زندگی دیکھیے اور ذہن انسانیت پر حکمرانی دیکھیے. اس قدر عجلت سے تو روئے زمیں پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا. واہ 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 واہ، کیا اتنی برکتیں امت کے لیے لے کے آیا. تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برکت. ایک مرتبہ تسبیح پڑھیں 70 گنا نماز کے اجر میں اضافہ ہوا. سبحان اللہ. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں. یعنی کیا خوبصورت طریقے سے جناب مولانا نے بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان اور پھر جو اسلامی شعار اور معارف ہیں وہ کیسے انسانی زندگی میں ایک برکت لے کے آتے ہیں. جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب، یہ بات تو مسلمہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں جتنا بھی کچھ حاصل کر لے، زیادہ کی وہ تمنا طلب رہتی ہے اور دل مطمئن نہیں ہوتا. وہ دل مطمئن ذکر خدا سے اور ماہ مبارک رمضان ایسے مہینے میں تلاوت قرآن اور پھر اپنے فیلو ہیومن بینگ کی مدد سے جناب مولانا، یعنی یہ اس مہینے کی ایک برکت ہے. اور پھر اس مہینے سے پھر اگلے مہینے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں یہ ایک اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اور عمل کو ایک برکت مل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت کے حوالے سے مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے اس کی جو معنوی وسعت ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ کن معنی میں استعمال ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو برکت عطا فرمائی اور بعض اوقات کو بھی برکت عطا فرمائی. بالکل صحیح. تو یہ جو مقامات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی، ان مقامات میں بھی اگر تھوڑا عمل کیا جائے تو اللہ اجر زیادہ عطا فرما دیتا ہے. جس طرح یہ مسجد نبوی شریف ہے تو اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی ہیں. تو وہاں اگر ایک نماز پڑھی جاتی ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جی بالکل صحیح. مسجد حرام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں، ایک نماز پڑھی جاتی ہے تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے. اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پہ بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، عمل تھوڑا کیا جاتا ہے تو اجر اللہ کریم زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. تو گویا کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن پر جب عمل کیا جاتا ہے تو عمل تو وہی ہوتا ہے لیکن اس مقام کی برکت سے اللہ کریم اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات بھی ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں، جس طرح جمعہ کا دن ہے یا جمعہ کی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں. اسی طرح 15 شعبان کی رات ہے، اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی ہیں. اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ میں بھی برکت رکھی ہے. تو اس میں بھی عمل تھوڑا کریں گے تو اجر زیادہ عطا فرمایا جائے گا. جس طرح یہ ہے کہ نوافل ادا کریں گے تو ثواب فرض کا ملے گا، فرض ادا کریں گے تو ثواب 70 گنا تک ملے گا. اور بعض اوقات یہ اجر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو ثواب 700 گنا ملتا ہے. بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو کئی 100 گنا رب کائنات اس پر انسان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. پھر اس ماہ مقدسہ میں ایک رات ہے کہ بندہ اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے اس کو وہ اجر نہیں ملتا جو صرف اس ایک رات میں عبادت پر اللہ کریم بندے کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ سرکار کا چونکہ طریق یہ تھا کہ سرکار مثال کے ذریعے، تمثیل کے ذریعے بات کو سمجھایا کرتے تھے. تو رحمت عالم نے فرمایا کہ پہلے ایک قوم آئی، اس نے فجر سے لے کر زور تک مزدوری کی تو اس کو اجر تھوڑا ملا. پھر ایک قوم آئی جس نے زور سے عصر تک مزدوری کی تو اس کو بھی اجر نسبتاً تھوڑا ملا. پھر ایک قوم آئی جس نے
असर से लेकर मगरब तक मजदूरी की, लेकिन उसको अजर पहली दोनों कौमों से ज़्यादा मिला। और फिर सरकार ने इसकी वजाहत भी फरमाई। आपने फरमाया वो जो पहली कौम है वो मिसाल है यहूदियों की, कि उन्होंने मजदूरी की, मेहनत की, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको अजर उसके मुकाबले में निस्बतन कम मिलता है। और ये जो दूसरे हैं, ये मिसाल है नसारा की, कि उन्होंने ज़ोर से सर तक मजदूरी की, यानी उनकी निस्बत कुछ कम अमल किए, लेकिन उनको जो अजर मिला वो भी निस्बतन कम मिला। और ये जो असर से मगरब तक मेहनत करने वाले हैं, ये मेरी उम्मत की मिसाल है कि ये उनकी निस्बत थोड़ा भी अमल करें तो रब्बे कायनात करम फरमा देता है, और रब्बे कायनात इनके थोड़े पर भी इनको अजर ज़्यादा आता है। वाह वाह। मौलाना हैदर अलवी साहब, मैं दोनों उलमा ने बड़ी खूबसूरत वाक़ियन बरकत के हवाले से बताया कि वाकई हम अपने आप को हम अपनी ज़ात में फ़ख्र महसूस करते हैं कि खुदावंद कुद्दूस ने ऐसा महीना और ऐसी जगह हमें इनायत की कि जो बरकत वाली हैं। मैं रसूल पाक की एक रिवायत पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम ये था कि जब माह मुबारक रमज़ान का ज़िक्र आया या चाँद देखा तो आपने एक नहीं कई मरतबा फरमाया कि बरकत वाला महीना आ गया, बरकत वाला महीना आ गया। और वो जो बड़ा मशहूर खुतबा है उसमें भी पहला लफ्ज़ ये है कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है जो बरकत वाला है, बख्शिश वाला है और रहमत वाला है। तो ख़ुद रसूल पाक ने इस कॉन्सेप्ट की, इस तसव्वुर की अहमियत दिलाई है। तो इसका मतलब है कि इस महीने की बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की हमें फ़िक्र होनी चाहिए। यकीनन ये माह मुक़द्दस रहमतें और बरकतें लेकर आता है, चूँकि ये माह कुरान भी है। और वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, इसमें हमने जो कुछ उतारा है वो मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। और फिर एक मौके पे हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बरकत किसे कहते हैं, तो उन्होंने ये फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी में बरकत देता है तो उसके बिखरे कामों को समेट देता है। वाह वाह। और जब अल्लाह ताला किसी से बरकत उठा लेता है तो उसके सिमटे कामों को बखेर देता है। जिसके सिमटे कामों को बखेर देता है उसको ये पता नहीं चलता कि मैं इस काम को करूं या इसको करूं। और जिसके बिखरे कामों को अल्लाह समेट देता है और बरकत डाल देता है तो उसकी थोड़ी ज़िंदगी भी यूँ लगता है जैसे सदियों गुजार कर वो गया हो। बहुत अल्लाह ताला, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर जिनकी किताबें हमारे पास हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके इदारे हमारे पास हैं, उनको देखकर लगता है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, हालांकि वो एक ही बंदे ने काम किया होता है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत दे देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो नबी करीम ने फरमाया आपने वक्त ज़ाया किया है। तो सैयदा कहती हैं कि मैंने तो आपकी उम्र की दराजगी के लिए दुआ की है, लंबी उम्र के लिए। तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, उम्र वही है जो अल्लाह पाक ने तय फरमा दी है, इसमें बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। बहुत खूब। वो जो बरकत का अंसर है वो ये है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से फलाह के काम ले लेता है, खैर के काम ले लेता है, और वो थोड़ी उम्र में भी इस कदर नेकियां कर जाता है। मतलब ये है कि अब खुद सैयदा कायनात बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखें कि उम्र वही है मुख्तसर, लेकिन उनकी जो अकवाल हैं, मालिक तेरी रात कितनी मुख्तसर है कि तेरी बंदी हालत क़याम में, रकू में या सजदे में हो, अभी ये मेरा रकू मुकम्मल नहीं होता तेरी रात ख़त्म हो जाती है, मेरा क़याम मुकम्मल नहीं होता और तेरी रात ख़त्म हो जाती है। अब ये है वो बरकत, हमारी पुश्तें बिस्तर पे लगी होती हैं और जो वो हस्तियाँ बरकत वाली होती हैं वो उस लम्हे भी ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरह मुसल्ले आबाद करती हैं, खुदा को राज़ी करती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब, अब हम इस महीने में हैं और इस महीने की बरकतों के हवाले से तो आप तीनों शख्सियात ने बहुत खूबसूरत बातें की। प्रैक्टिकली इस महीने में तिलावत कलाम पाक के हवाले से कि वो कैसे की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बरकत समेटें, नवाफिला नमाज़ों के हवाले से और दीगर अमाल, ताकि इस महीने में जो हम बोएं या इस महीने में जो हम अमल करें फिर बाकी तमाम ज़िंदगी फिर हम उसका समर हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत किसे कहा जाता है, कहाँ कहाँ बरकत है, ज़मानी, मकानी, अशख़ास, शख्सियात वग़ैरह दोनों बुज़ुर्गों ने बयान किए। आपके सवाल से मरबूत के कमाने के लिए पहले रुकावटें दूर करनी होती हैं। बिल्कुल लिकुल्लि शैइन, ये बड़ी अहम बात जो सवाल का असल मकसद भी है। असल मकसद ये हर चीज़ के लिए एक आफत है। आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, हज़ारों आफतें सामने हैं। जब आप आफतों को, रुकावटों को नहीं हटाएंगे, नहीं सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जो सेहत के ज़िद मुखालिफ चीज़ें हैं उनको दूर करें। आप कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं तो उनमें जो रुकावटें हैं उन्हें हटा दें।
اب برکتوں کے دروازے تو اللہ نے کھول دیے، اب سمیٹنے کے لیے شرائط ہیں. بالکل صحیح. تو اب ان شرائط میں قرآن مجید میں سے 2 اہم شرط بتائیں. جی جی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Only 2 degrees، ایمان اور تقوی. اگر کسی کے پاس ہیں آسمان کے دروازے بھی کھل جائیں گے. بریک کی جانب بڑھنے کا خیال ضرور رہا ہے. یہ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ یہیں سے ہم بالکل ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو ہم جاری بھی رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ صحت اور رمضان کا، جہاں پر اینکر پرسن خرم گردیزی جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز فراہم کریں گے کہ ہم رمضان میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. شکریہ ہما، اور ناظرین کو سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں میں. ڈاکٹر فرحان علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور جیسے کہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں اس سلسلے میں بات کریں، اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے اس کو کیسے ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے ماہ رمضان میں بھی. تو اس پہ بات کی اور تشریف لائے ہیں، وہ ان کی طرف چلتے ہیں اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے اور کرونا وائرس بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے کیسز بھی سننے کو مل رہے ہیں، بہرحال ٹریٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور سارا کچھ. تو کیا ہم کیسے دونوں کو ٹھیک طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور تاکہ رمضان جو ہے ہمارا وہ بھی افیکٹ نہ ہو اور کرونا سے بھی ہم لوگ بچے رہیں؟ اب جیسے رمضان المبارک میں تھوڑی سی ایک روٹین بالکل چینج ہو جاتی ہے اگر ہم دیکھا جائے تو. بالکل صحیح. اور اس ڈیوریشن میں لوگ زیادہ باہر نکلتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھیں تو، اور نارمل ڈیز میں دیکھیں اسپیشلی شاپنگ کے لیے اور سحری یا افطاری کے ٹائمز میں جو ہے تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں بہت سی لینی ہوتی ہے. تو اب ایسی سچویشن میں تھوڑا سا کیئر کرنا زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اوور آل بھی مارکیٹس میں اس دوران اسپیشلی جو کھانے پینے کی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور ڈسٹینسنگ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں کا ہر ایک اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے سامان لے اور گھر آ جائیں. خاص طور پہ سموسے کہیں ختم نہ ہو جائیں، پکوڑے نہیں ہیں، سموسے نہیں ہیں، دہی ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو مسلینس چیزیں جو ان سے یوز ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہم نے کیئر کس چیز کی کرنی ہے؟ دیکھیے کووڈ-19 جیسے کہ پریویسلی بھی ہم باتیں کر چکے ہیں بہت زیادہ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا چیز ہے. دیکھیے وہی ہے کہ وائرل انفیکشن ہے، کنٹیجیس ہے، ایک سے دوسرے سے لگتی ہے، اور ڈسٹینسنگ کا وہی بات کی جاتی ہے جیسے پریویسلی بھی بات کی جا رہی تھی کہ 3 میٹر کا پہلے ڈسٹینس کا بات کیا گیا، پھر 6 فیٹ 2 میٹر کے اب ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ڈراپلیٹ جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں ایئر میں، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں جس سرفیس پہ جا کے اٹیچ ہوتے ہیں تو وہاں سے چانسز ہوتے ہیں کہ لگنے کے. تو اس لیے بہت وہی بار بار اسی چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ کیئر کی جائے، احتیاط. اب اس ڈوریشن میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کیئر کرنا، لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں موٹر بائکس پر اور ویسے بھی ڈفرینٹ جو بھی اپنی کنوینس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم نے کیا ہے، اگر کوئی بھی چیز باہر سے لے کر آتے ہیں تو اگر کسی بیگ میں انہوں نے رکھا ہے، اس میں ڈالی ہے، تو امیڈیٹلی اس بیگ کو باہر وہ ڈسپوز آف کر دیں یا باہر رکھ دیں، گھر سے باہر، کیونکہ ریپیٹڈلی بہت مشکل ہو جاتا ہے تاکہ اس کو پھر بعد میں ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ جو شوز جو بھی یوز کر رہے ہیں اسپیسیفکلی باہر کے الگ رکھیں، اور جو بھی میٹ یوز کیا جاتا ہے گھر کے انٹرنس پر اس کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو ڈس انفیکٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ سمپل سا طریقہ ہے، یہ بلیچ پاؤڈر جو ملتا ہے مارکیٹ میں آرام سے مل جاتا ہے، یا بلیچ ہوتی ہے، اس میں سوڈیم
हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड होती है, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है और बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और वायरस को ख़त्म कर देता है। अवेलेबल भी है मार्केट में। अब होता क्या है, ये तो ब्लीच ले लीजिए, उसको एक आधा कप हाफ कप जिसे कहते हैं, जो चाय का कप होता है वो लें, और 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी बनाने का तरीका ये है कि नेस्ले की बोतल तो हर घर में पड़ी होती है, 3 बॉटल्स उसमें डाली जाए, फिर एक आधी बोतल इसमें डाल दी जाए किसी भी बाल्टी में, और उसके अंदर आधा कप वो डिसइंफेक्टेंट डाल दिया जाए, जो कि ब्लीच पाउडर होता है। ब्लीच पाउडर नहीं है तो जो कि आपके पास ब्लीच सोल्यूशन मिल रही होती है, ये एक डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा आपको। अब आपने घर की एंट्रेंस के ऊपर जो मैट है उसको वेट कर दें मॉर्निंग में, थोड़ा सा डाल दें, आधा उसमें हाफ लीटर डाल दें या एक बॉटल जो उनसे पानी की उसे वेट कर दें। अब जो भी घर से बाहर से आता है उसको स्पेसिफिकली एडवाइस कर दी जाए कि आपने इसके ऊपर पाँव रगड़ कर आने जूते, और जूते जो मतलब साफ रगड़ कर आने हैं और एंट्रेंस पे ही जूते उतार देने। अगर ये भी तरीका नहीं किया सकता है, किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर भर लिया जाए और जूतों के ऊपर वो कर दिया जाए। ये एक मुश्किल काम है स्प्रे करना, तो ये एक वेट करके रखा जा सकता है रिपीटेडली, और डेली बेसिस पे आप ये पानी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये सिंपल सा है। दूसरा, अगर आपने ये जो भी है आपके बैग्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं या कपड़े हैं, तो जो बाहर के सेपरेट आप रखें, और इसको जो उनसे है इस पानी के अंदर जो आपने बनाया है 5 लीटर का, उसके अंदर डिप कर दें। डिप करके निकाल के 30 मिनट्स के लिए रख दें, डिप करके सेपरेट रख दें, क्योंकि इन कपड़ों को अपनी जो नॉर्मल लॉन्ड्री है उससे जो उनसे अवॉइड करें, मिक्स ना करें, क्योंकि वायरस जो उनसे हो स्प्रेड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको जो उनसे आप धूप में डाल दें, ये आपके जो से डिसइंफेक्टेंट हो गए। तो ये सिंपल सा तरीका है। इसी तरह घर की एंट्रेंस के ऊपर इसी पानी से वाइपर लगाइए, या जो भी मॉप लगाते हैं, जो भी सीढ़ियाँ एंट्रेंस है, तो इससे यूज़ ये करें। ये बहुत ही चीप एक जो एडवाइस है एज़ कम्पेयर टू अगर आप और यूज़ करते हैं कोई डिटर्जेंट या इस तरह के, जिसका हमें पता भी नहीं होती है, कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि WHO सोडियम पेरोक्साइड पर फोकस करती है कि ये जो कि ब्लीच में होता है, जो कि इसको सेपरेट कर देता है। अगर फिर भी इस तरह का इशू है, अगर नहीं है, तो ब्लीच पाउडर का आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर यूज़ किया जा सकता है स्टार्ट जो मतलब एंट्रेंस पे। तो ये एक सिंपल से प्रोसीजर्स हैं जो कि चीप भी हैं और इजी अवेलेबल हैं, जो कि घर में हर बंदा इसे फॉलो कर सकता है। क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र या बाकी चीज़ों की अभी भी रिलायबिलिटी नहीं क्लियर है, क्योंकि रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसमें 70% जो अल्कोहल कहा जाता है वो 70% अल्कोहल नहीं होता। अच्छा। अगर आप देखें भी मतलब जो भी सैनिटाइज़र मार्केट्स में आ रहे हैं उसमें कोई नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जो भी ओरिजिनल अल्कोहल होगा वो जस्ट आप स्मेल करेंगे इरिटेटिंग होता है। अच्छा, इरिटेट नाक में लगेगा आपको, मतलब आपको इचिंग सी फील होगी, अगर बहुत या एक स्नीज सी होगी आपको फील होगा, तो इरिटेटिंग होता है अल्कोहल जो है। और वो नॉर्मली हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्सपीरियंस नहीं करते तो मोर देन 70% 75% तक एडवाइस किया जा रहा है अल्कोहल होगा, रबिंग अल्कोहल, तो वो किल करता है वायरस को, अदरवाइज नहीं करता। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जितने भी सैनिटाइज़र मार्केट्स में अवेलेबल है वो बस आप समझ लें कि वैसे ही जो है कलरफुल कर दिया गया है, फ्रेगनेंस डाल दी गई है, और उसमें जो उनसे एसएच उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। तो बेस्ट तरीका यही है कि पानी अगर आप एंटर होते हैं घर में, इमीडिएटली 20 सेकंड्स के लिए हैंड को वॉश करें, किसी भी सोप के साथ आप हैंड वॉश कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये होती है कि अगर आप मार्केट्स में जा रहे हैं, सपोज अगर आप समझते हैं कि गाड़ी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार, तो पानी की एक बॉटल बस लीटर की रख लें या हाफ लीटर की रख लें, और छोटे से सोप्स के जो आप अगर देखें तो जो पेपर फॉर्म में भी सोप अवेलेबल होता है मार्केट में, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप वो लें और हाथ हैंड को वॉश कर लें। सैनिटाइज़र की रिलायबिलिटी इस वक्त बहुत इशूएबल है, मतलब ये जो उनसे है कि नहीं है इसमें 70%, तो रीज़न ये है कि अगर 70% से ज़्यादा नहीं है अल्कोहल, इट मीन्स के जस्ट आप अपने आप को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह बच्चों के भी आप वाइप्स यूज़ करें जो कि डेटोल वाइप्स होते हैं मार्केट में, इजीली वेट वाइप्स हैं, उसके बाद पानी और सोप ही इज़ द बेस्ट थिंग है जिससे हम चीज़ों को जो 100% श्योर हैं कि मैंने साफ़ किए हैं हाथ, क्योंकि अदरवाइज तो नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि इस चीज़ को, ये जो ब्लीच का पानी है जो आप 5 लीटर बना सकते हैं, तो इसको जितनी भी घर की हैंडल्स हैं, स्पेशली जो एंट्रेंस है, स्प्रे उस पर करें और सरफेस के ऊपर कम से कम इसको 5 मिनट तक जो उनसे रहने दें, उस पर साफ कर दीजिए पेपर से, कपड़े से, जिस तरह। इस तरह जहाँ पर भी घर के हैंडल्स हैं आप समझते हैं जहाँ बार बार
ہاتھ لگتا ہے ان سرفیسز کو صاف کریں. اسی طرح کچن کے اندر آپ جو ان سے جہاں پہ کھانا پکایا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ میٹ اور باہر کی چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں رکھتے ہیں, تو اس ایریے کو آپ تھوڑی صاف کریں, اس کے بعد کپڑا سے اور پانی سے 5 منٹ کے بعد سرفیسز کو صاف کر دیجیے. تو دس از اے ایزیسٹ وے کہ جس سے ہم ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. اب چیزیں جو آپ کھانے کی باہر سے لے کر آئیں, اسپیشلی یہ جو ہینڈل ہوتی ہے, مطلب جو ان سے اینیمل کنٹیننگ پروڈکٹس ہیں, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈے ہو گئے, اسی طرح گوشت کی چیزیں ہیں, تو ان کو آپ سیپریٹ ایریے میں رکھیں, کیونکہ اس پہ وائرس کی سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہینڈلنگ جو اینیمل ہینڈلنگ یہ کا جو ان سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے جو ان سے اینیمل کو کس طرح کیا گیا, کیونکہ موسٹلی وائرسز وہی ہے کہ اینیمل سے تو ہیومن میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں اگر ہم دیکھیں بھی تو. تو اچھی طرح جو ان سے اگر ایگز لائے کر آئیں تو ایگز کو واش کر لیں اچھی طرح, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ان سے میٹ ہے, تو میٹ کو اگر آپ جہاں پہ کاٹتے ہیں تو دیٹ از اے ڈفرینٹ ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو جہاں پہ آپ سبزی اور اس کو کاٹ رہے ہیں. صاف کریں اچھی طرح اور اس کو پکائیں اچھی طرح. ٹمپریچر اس کا بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ہائی ٹمپریچر پہ پکائیں اور اس کے بعد جو ان سے اس کو کھانے کے استعمال کریں. اور جب بھی یہ کریں ہینڈ واش کریں, 20 سیکنڈس کے لیے ہینڈ واش کریں. جو بھی باہر کی چیزیں آپ کی کچن میں آتی ہیں ان کو واش کرنے کے بعد ہینڈ واش کریں. اسی طرح فروٹس آپ کے ہو گئے یا سبزیاں ہو گئی ہیں, سبزیاں اگر لے کر آتی ہیں کوشش کریں اسی وقت جو ان سے اس کو واش کر کے فریج میں آپ یوز کر سکتے ہیں, لگا دیں, کیونکہ ایک چانسز ہو ٹرانسفر کا, وائرس کے ٹرانسفر ہونے کے چانس اس سے بھی ہے. کیونکہ دیکھیں کووڈ-19 ایسا وائرس ہے جو کہ کسی سرفیسز پہ بھی سروائیو کر سکتا ہے, کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے, کلاتھ پہ رہ سکتا ہے, جتنے بھی جو سے آپ کے سرفیسز ڈفرینٹ ہیں, ووڈن سرفیسز ہیں, اسکن کی سرفیسز ہے, ڈفرینٹ مٹیریلز ہیں. مطلب آپ کو نہیں پتا یہ جو فروٹ لے کر آئے ہیں, یہ ویجیٹیبلس لے کر آئے ہیں, تو اس کی ٹرانسپورٹ کہاں سے ہوئی ہے, موومنٹ کہاں سے ہے, ہینڈل کس نے کیا ہے اور کس فارم میں کیا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی اس کو کچن میں ٹرانسفر کیا جائے, سنک میں ڈال دیا جائے, پانی سے اس کو اچھی طرح واش کریں, کلیئر کریں, اور اس کے بعد جیسے برتن میں رکھ کر فریج میں, کیونکہ آج کل اسپیشلی رمضان المبارک میں یہ چیزیں بہت زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہیں اور چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی کہ کوئی بھی ٹرانسمیشن نہ ہو سکے, وائرس ٹرانسفر نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے یہاں جیسے کہ ماہ رمضان میں جو ہے باہر سے پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں لینے کا بہت رواج ہے, تو کیا یہ بھی ٹرانسفر کا باعث بنیں گے؟ اب دیکھیں جیسے جو بھی گرم چیز ہوگی اس کے لیس چانسز ہیں کہ وہ ٹرانسفر ہو, وائرس تو مر جاتا ہے نا کوئی بھی گرم چیز, کیونکہ پکوڑے سموسے جو بھی ہوتے ہیں وہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ویسے ہیٹ سے جو ان سے اس کی 60 سینٹی گریڈ سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے ٹمپریچر, وہ مر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ جو پیپر کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے, ہینڈلنگ کر رہے ہیں, وہ کتنی ریلائبل ہے, کون اٹھا رہا ہے, کہاں پڑے ہوئے ہیں, اوپن میں پڑے ہوتے ہیں پیپر میں, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لے کر آنا چاہتے ہیں تو گھر سے پھر اپنا برتن لے کے جائیں, سمپل سی چیز ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں پکوڑے میں نے مارکیٹ سے لینے ہیں, سموسے مارکیٹ سے لینے ہیں, تو ایک ہاٹ پاٹ جو ہوتا ہے جس میں آپ موسٹلی گھر میں یوز ہوتا ہے, تو آپ اس کے اندر رکھ دیں. پیپر کی ہینڈلنگ اور ریمیننگ ہینڈلنگ سے آپ بچ جائیں گے, کیونکہ جیسے ہی اس میں سے نکالتے ہیں اور اس میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی برتن کے اندر, تو ایک سیف آپ کے پاس جو ان سے. ایک تو چھوٹے سے پریونٹیو میئرز ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو. دوسری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بیگز ہوتے ہیں جیسے آپ شاپنگ بیگز اور جیسے پیپر ہے, اور ویسے ہی اگر آپ دیکھیں آن دا ادر ہینڈ تو اس کی ویسے بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے, جیسے بھی کسی وارم چیز سے لگتا ہے یا ہاٹ چیز سے لگتا ہے تو اس میں میلٹ ہونے کے چانسز, مکس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو سمپل چیزوں کو ہم فالو کر سکتے ہیں, اسپیشلی یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے چیزیں لینی ضروری ہے, تو یا کوشش کریں کہ گھر میں ہی پھر بنائیں. گھر میں اگر سپوز اگر گھر میں بنانا مشکل ہے تو اس کو مطلب آپ برتن اپنا لے کر جائیں اور اس کے اندر آپ سیو کر کے چیزوں کو لے کر آئیں, یعنی فریش جو چیز بن رہی ہے اس کو لیں, یہ پڑی ہوئی اور اس کا وہ بھی. جی ایگزیکٹ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی بنی ہے تو اس میں بیسٹ یہی ہے اسے گرم کر کے دے دیں. اچھا, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتا ہونا کہ چیز کل ہو گیا, تو وائرسز کل ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کو ہاٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بھی بتا دیا کہ ٹمپریچر کا بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں. رمضان میں روزہ دار جو ہیں, کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اٹیک کرے گا, یا ہم کیونکہ کھانا نہیں کھایا ہوتا, بھوکے ہوتے ہیں تو پانی نہیں پیا, کیا اس کے چانسز ہیں اس کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہو؟ ایکچولی اس کی کوئی ریلیشن ابھی تک نہیں کلیئر ہو چکی کہ اس کا امیونٹی انہینس کرنے سے یا امیونٹی بوسٹنگ ڈرگز
لینے سے یا اگر خوراک ایسی لیتی ہیں ٹھیک ہے اس تو کا کتنا افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. بیسیکلی دیکھیں آپ کی جو بھی پرسن ہے, ینگ ہے, مڈل ایج ہے یا ایلڈرلی پیشنٹ ہے, اگر ان میں کو ماربڈ کنڈیشن نہیں ہے, کو ماربڈ سے مراد یہی ہے کہ ان کو کوئی انڈر لائن کوئی ایسی بیماری نہیں چل رہی, شوگر, بلڈ پریشر یا دل کی بیماری یا جس کے لیے بہت زیادہ دوائیاں لے رہی ہیں, جس کی وجہ سے قوت مدافعت کا سسٹم تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی بیماری کے اٹیک کو ہینڈل نہیں کر پاتا. اگر عام سا بھی کسی کو انفیکشن ہوتا ہے, جیسے بخار ہو گیا, کھانسی ہوگی, اس میں بھی ہینڈلنگ کرنا مشکل ہوتا ہے. اب جہاں تک رہی کہ روزے کے ساتھ لیس لائکلی کوئی ایشوز ہوں, بیسیکلی روزہ جو ہے ایک وہ تو امیونٹی کو انہینسر ہے, وہ بہتر کرتا ہے سسٹم کو, جو سے نا بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ سمجھے ایک سروائیول کو انہینس کرتا ہے کہ امیون سسٹم کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ یہی ہے کہ ڈیورنگ رمضان آپ ایٹ دا ٹائم آف افطاری اور سحری کے وقت اپنی ڈائٹ میں پانی کا زیادہ استعمال کریں, فریش فروٹس لیں, ویجیٹیبل کو زیادہ استعمال کریں ایز کمپیئر ٹو وہ بہت سی جو فیٹ اور اسپائسی چیزیں ہم جو استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, جو کہ دوسری سائڈ پر میدے کے بھی مسئلے کرتی ہے, جلن بھی ہوتی ہے, پیٹ میں بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے, کھٹی ڈکاریں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے تو روزے کے ساتھ کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت سی چیزیں آپ سے ہم نے پوچھی, بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب رمضان کے اسپیکٹ سے بھی اور ویسے بھی کرونا وائرس کے اسپیکٹ سے بھی اپڈیٹڈ چیزیں آپ نے بتائی ہیں. ہینڈ سینیٹائزر کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, ٹمپریچر کا بھی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی, اللہ کرے کوئی نہ کوئی افیکٹ ہو تاکہ اس کی ایٹ لیسٹ ٹرانسمیشن میں کمی ہو جائے. اور ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے, بالکل جب تک کلیئر انسٹرکشنز اور کلیئر اس پہ ریسرچ نہیں ہو جاتی یا کوئی ٹریٹمنٹ پراپر نہیں آ جاتا. بالکل ڈاکٹر, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سے ڈاکٹر فرحان علی کی, ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت سی چیزیں جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے وہ کلیئر کیے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا, اور جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں وہ آپ ضرور ان کو پریکٹس میں لائیں گے رمضان میں. باہر سے چیزیں کم کھائیں, ویسے بھی ہمیشہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی باہر کی چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں, آئلی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کس کس کنڈیشن میں بنتی ہیں, اور اس میں اوپر یہ وائرس بھی ہے. تو پھر میرے خیال میں تو جو ہے ہمیں اس بار ٹرائی کرنی چاہیے کہ جی سموسے پکوڑے باہر سے ہم لیں نا, بہت ہی کوئی اگر بہت ہی ضرورت ہے تو کریں, لیکن جو ہے کوشش کریں کہ باہر کی چیزیں گھر میں ہی سب کچھ پکائیں تاکہ جو ہے اس بیماری سے بھی بچا جا سکے, اور ویسے بھی ہیلدی روٹین رکھی جائے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے جی ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اس سے پہلے کہ گفتگو کے خوبصورت سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں, میں فخر عباس سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں, حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں, میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے, اور حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, کرم آپ کا ہے. میں سب سے برا ہوں, میں یہ جانتا ہوں, حضور آپ کا ہوں یہی مان
नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, अता जो किया है भरम आपका है। ये कुरआन जो रब ने नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लौह भी तुम्हारी कलम आपका है। फलक है कि रोशन जरा ये तो सोचो, ज़माना है रोशन जरा ये तो समझो, जरा ये तो समझो, यहाँ पर भी आका कदम आपका है, वहाँ पर भी आका कदम आपका है। यही कब से अहमद मेरी जुस्तजू है, यही तो सदा से मेरी आरज़ू है, यही तो सदा से मेरी आरज़ू है कि मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर जहाँ पर भी आका नक्शे कदम आपका है। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। वाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा माशाअल्लाह, और कलाम भी खूबसूरत था। गुफ्तगू की जानी पड़ती हैं। वक्फे से कबल जब बात हो रही थी तो जनाब मौलाना मिर्ज़ा हुसैन साबरी साहब माह मुबारक रमज़ान के हवाले से और बरकत के मौजू पर एक आयत में बता रहे थे कि दो बातें हुई जो बरकत से मुतालिक हैं। और आज का मौजू बहुत अहम मौजू है कि अभी आज दूसरा दिन है कि माह मुबारक रमज़ान की बरकतें जो कहते हैं ना कि कैसे मैक्सिमम अंदाज में समेटी जाएँ, तो उसके लिए ये प्रोग्राम हमें हमारे उलमा किराम, मैं यूँ कहूँगा कि वो टिप्स दे रहे हैं कि किस तरीके से हम इस महीने की सआदतें हासिल कर सकते हैं। जनाब मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ कर रहे थे कि यानी कुरान ने भी वाज़ह कर दिया है कि बरकत किन किन चीज़ों में है।
इंसान भी फितरतन अगर किसी दीन का पैरोकार न भी हो तो भी यानी जानते हैं कि लोग मसलन कम तनख्वाह पे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना सही, उनके भी मसलन असबाब इलल को लोग समझते हैं। इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ें हैं। हत्ता मसलन जब से भी इंसान शऊर संभालता है बरकत, लेकिन उसे अपनाया कैसे जाए, उनके रास्ते क्या हैं और रुकावटें क्या हैं उस बरकत को अपनाने के। किसी भी आफत के यानी किसी भी तरक्की के लिए कि या किसी भी कमाल के हुसूल के लिए जो रुकावटें हैं उन्हें पहले हटाया जाए। जी। तो कुरान मजीद ने फरमाया कि शराइत ये हैं कि वलो अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़। वाह वाह। अहल आसमान और ज़मीन के पास अगर 2 डिग्रियाँ, 2 सलाहियतें, शराइत हों, ईमान और तक़वा, तो हम आसमान की बरकतों के दरवाजे भी खोलेंगे और ज़मीन के बरकतों के दरवाजे भी खोलेंगे। ये तो मालूम हो रहा है कि आज के प्रोग्राम के मौजू की गोया की है ये आयत, एक कलीद है कि कैसे हम खोल सकते हैं। वाक़ई नहीं सर। अब आसमान की बरकतें क्या हैं? आसमान की बरकतों में कुछ नज़र आने वाले असबाब है, कुछ नज़र न आने वाले असबाब। सही बात। उन्हीं आसमानी बरकतों में यही माह रमज़ान है, उन आसमानी बरकतों में यही नुज़ुल वही है, आसमानी बरकतों में यही मग़फ़िरत है, आसमानी बरकतों में ये दरवाजे सारे अल्लाह के रहमत के खुले हुए ये सारे हैं। ज़मीन की बरकतों के लिए ये कम है कि आप एक दाना उगाते हैं, एक दाने से 7 खोशे, हर खोशे में 100 दाने, और अल्लाह ने फरमाया अफ़रायतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊन व हम नहनु ज़ारिऊन। तुम अगर बीज बोते हो, अगर हम न चाहें तो कौन उगाएगा? तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? वाह वाह। वाक़ई अने रब जुल जलाल, एक ही ज़मीन, एक बाग, एक बागबान के अंदर क्या ज़मीन की बरकतें कि यानी हाली ने अपने मुसद्दस में कहा कि इस संग के पहलू में शरर रख दी है किसने, दाने के भी सीने पे शजर रख दी है किसने, इस कतरे नीसा में गुहर रख दी है किसने, हर शाख के शाने पे समर रख दी है किसने। ये मौजिज़ा ये रब अला है कि नहीं है? ऐ दोस्त ज़रा सोच खुदा है कि नहीं है? ये बरकतें हैं। लिहाजा अब वो रुकावटें क्या हैं? क़त्अ सिले रहमी बरकत के लिए रुकावट है। इन्फाक न करना लोगों के ऊपर ये है। बुख़्ल जो है, गुनाह, इस किस्म की जो माशरती आफतें हैं उन रहमतों के लिए बरकत रास्ता रोकने वाली चीज़ें हैं। जैसे हम दुआ कुमेल में यही पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इस्म, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, जो आफतें नाजिल करने वाली। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ में कायनात अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ, मेरे वो गुनाह बख्श दें जो नेमतों को रोक देती हैं, उन गुनाहों को बख्श दें जो दुआ को कबूल होने से रोक देती हैं, उन गुनाहों को मुझसे बख्श दें कि जो नेमतें तब्दील करती हैं वगैरह। ये तो लिहाजा यानी पहले इन चीज़ों को, इन बुराइयों को हम अपने आप से भगाएं, तब जाके रहमतें हमारे अंदर हुलूल करें। गंदी चीज़ों में आप पाक चीज़ डालते हैं, बर्तन पहले साफ़ होना चाहिए, माशरा हो या इनफरादी हो, जब पहले बर्तन हमारे दिल और दिमाग से, सोच से साफ़ हो। ऐसा ना हो कि बीमारी को ना भगाएं, हमारे हॉस्पिटलों के सामने से बीमार को भगाएं। ये तरीक़ा नहीं अल्लाह ने बताया है। मुनाफिक को पहले नहीं मारो, निफाक को भगाओ। इसी तरह बीमारी को यानी इसी तरह जाहिल को ना मारो, जहल को हटा दो। तो यहाँ पर भी बरकत हासिल करनी है तो उन रुकावटों को जो आप रुकावटें, अच्छा मैं यही ये आपने बड़ी अहम बात की, अखलाकी कमजोरियाँ हैं उन्हें हटा दें, अल्लाह रहमतों का दरवाज़ा खोले। वाह। मौलाना शबीर हुसैन शाह साहब कितनी रेलेवेंट बात की साबरी साहब ने। और आज का जो हमारा दौर है और जो इस वक्त पूरी दुनिया में, लेकिन हम तो अपने मुल्क की ज़ाहिर है ज़िम्मेदार हैं और हमने अपने हमसायों से और अपने मुआशरे से हुस्न सलूक करना है कि आपने फरमाया और आयत का हवाला देकर कि अगर हमें माह रमज़ान की बरकतें हासिल करनी हैं तो फिर हमें इन्फाक करना होगा, अपने इर्द गिर्द देखना होगा, हमें वो जो बुख़्ल है, कंजूसी है, वो वाली रुकावट को हटाना होगा। इसके अलावा क़त्ई रहमी को ख़त्म करना होगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अज़ीज़ और रिश्तेदारों से मोहब्बत से पेश आना होगा, हुस्न खुल्क़ दिखानी होगी, सखावत दिखानी होगी, तब फिर बरकतें हासिल होंगी इस महीने। जी, अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मफ़हूम को बयान किया। और हमें रमज़ान शरीफ में इस बात पर ज़रूर फ़िक्र करनी चाहिए कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से हम रमज़ान शरीफ की बरकतों के असूल से महरूम रहते हैं। यकीनन उसमें हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। ये रमज़ान तो रहमतों का, बरकतों का, सादतों का
اور اللہ رب العزت کے فضل کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اللہ کریم اس ماہ مقدسہ میں جو شخص بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے میں بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک بڑا سبب جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے وہ قطع رحمی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم تین ہیں، ایک شام میں ہے، ایک کوفہ میں ہے، اور ایک مدینہ طیبہ میں ہے۔ اور شام میں آپ خود تھے، کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور مدینہ میں حضرت مولا کائنات مولا علی تھے۔ اور ابو درداء فرمایا کرتے تھے کہ یہ عالم تین ہیں لیکن ہر ایک کی علم کی ایک حد ہے، اور جب بات اس حد سے آگے جاتی ہے تو انہیں کسی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جو شام میں ہے اس کے علم کی ایک حد ہے، لیکن جب بات اس کی حد سے آگے بڑھتی ہے تو وہ کوفہ والے سے رجوع کرتا ہے، اور جو کوفہ والا ہے اس کے بھی علم کی ایک حد ہے، جب بات اس حد سے آگے بڑھتی ہے تو اسے مدینے والے سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور جو مدینے والا ہے اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے، اسے کسی سے رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی محفل سجی ہوتی، احباب آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے اکتساب فیض کے لیے، تو آخر میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جولی پھیلاتے، تو دعا کرنے سے پہلے آپ جو لوگ بیٹھے ہوتے ان سے گزارش کرتے کہ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ مہربانی کر کے اٹھ کے ہماری مجلس سے چلا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جولی پھیلانے لگے ہیں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے والے ہیں، اب اس سے مانگنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ کریم ہماری دعا کو قبول نہ کرے۔ تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں جو ہم نے مانگا وہ عطا نہیں ہوا اس طریقے سے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہیں ہم میں تو کوئی کمزوری نہیں کہ جو کمزوری یہاں پہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اگر ہم صرف اس بات کو ہی دیکھ لیں اس رمضان شریف میں کہ کہیں میں قطع رحمی کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں، اور اس ماہ مبارکہ کی نعمتوں سے برکتوں سے صحیح طور پہ اگر ہم نے نفع اٹھانا ہے تو ہم گھر سے نکلیں، جس کے ساتھ ہم نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اس ماہ مبارکہ میں ہم ان کو سینے سے لگا لیں۔ کسی سے ہم نے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی نے ہم سے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ معافی مانگنے والے کو بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو بھی عزتیں عطا کرتا ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم، بلکہ مفہوم کیا الفاظ ہی ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان سے ندا بلند ہوتی ہے، اور تین چیزوں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش و مغفرت مانگنا چاہتا ہے، میں وہ عطا کروں گا، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنا چاہتا ہے، میں رزق عطا کروں گا، اور کوئی ہے کہ کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہے اور وہ اس سے نجات چاہتا ہے، میں عطا کروں گا۔ یہ تینوں ہی چیزیں پوری انسانیت کو چاہیے، بخشش بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے، رزق معنوی بھی ہوتا ہے اور مادی بھی ہوتا ہے، دونوں رزق چاہیے، اور خاص طور پہ جو اس وقت پوری دنیا پہ آزمائش ہے کووڈ-19 کی صورت میں، تو اس سے بڑی وبا، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو ماہ مبارک رمضان میں خداوند قدوس کی جانب سے فرشتے مسلسل یہ ندا کر رہے ہیں ان تینوں چیزوں کی، تو ان کے قابل ہمیں بنانا ہے اپنے آپ۔ دیکھیے عام دنوں کے اندر جو وقت سحر ہوتا ہے، پچھلی رات کہتے ہیں اس کو ہمارے ہاں، اس وقت آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہو کر یہ ندا دیتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص وقت ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر 24 گھنٹے تسلسل سے یہ صدائے دل نواز آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک برکت ہے، بے شک یہ بھی برکت ہے کہ باقی دنوں میں تو کچھ لمحے ایسے ہیں لیکن یہ پورا ماہ مبارک ایسا۔ اچھا، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ شیطان کھلا ہوتا ہے، وہ ہر لمحے روک رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وقت جب وہ وقت سحر یا فجر آتا ہے نا تو وہ اور زیادہ میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے لوری دے رہا ہے، اس وقت اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب جب وہ جکڑا ہوا ہے شیطان، بلکہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایسے میں ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے بڑا آسان ہے خدا کی بارگاہ میں برکت کے حصول کے لیے اس لمحے کو پکارنا، یا کسی بھی وقت خدا کی بارگاہ میں دامن پھیلانا۔ واقعی یعنی
صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھنا کتنا گراں ہے انسان پر، لیکن ماہ مبارک میں سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ بے شک ایسے، بلکہ معصوم بچے گھروں میں اٹھے ہوتے ہیں، ان معصوم بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں آپ بھی اپنی دعا کو شامل کر لیں تو میرے خیال اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ لیکن یہ چونکہ یہ ماہ مقدس ماہ مواسات بھی ہے، تو اس کے اندر ایک تو عام دنوں میں بھی اگر کوئی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو صدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن جب خاص ماہ مقدس رمضان المبارک ہو، اس میں نفلی صدقہ کرنے والے کو فرضی کا ثواب مل رہا ہے، ایسے میں اگر وہ کوئی مسلمان معدود صدقے کے ذریعے بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً جب غیر رمضان میں بلائیں ٹلتی ہیں تو اس ماہ مقدس میں جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھولے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف بلاؤں کو ٹالے گا بلکہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کمال نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ اور انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے، جب وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے خرچ کر سکتا ہے تو یقیناً ایک بہت بڑی بلا کرونا وائرس کی صورت میں بھی ہے، اس کو بھی ٹالنے کے لیے جہاں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، جہاں اجتماعی دعا کی ضرورت ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس امت کے لیے لازم ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اس مخلوق خدا پہ خرچ بھی کرے۔ بالخصوص جب وقت افطار ہوتا ہے تو اپنا دسترخوان سجا لیا ہے تو کیا ہم یہ بھول گئے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اور پڑوسی سے مراد مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی پڑوس میں رہتا ہے۔ یہ بھی آپ نے اہم نقطہ بیان کیا۔ لاک ڈاؤن کے سبب عین ممکن ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، آپ افطار کے وقت بڑا خوبصورت دسترخوان سجائے بیٹھے ہیں لیکن وہ بھوکا ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے مشروبات آپ کو قیامت کو نہیں بچا سکیں گے، اور آپ کا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دسترخوان سے کچھ افطار کا سامان آپ اپنے پڑوسی کو نہ دیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنی سفید پوشی کے سبب ہاتھ نہیں پھیلا رہا تو آپ کیوں نہیں محسوس کرتے ہیں کہ حضور کا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہمیں کیا خوبصورت بات ہے واقعاً، بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے اس خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے ماہ رمضان کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس حوالے سے ہم اپنی زندگیوں میں کیسے نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں۔ جی عابدی صاحب، ایک مرتبہ پھر سے ہم اس سلسلے کو ایک برکت تو آپ یہی دیکھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنا خوبصورت سما ہے، ایک روحانی سما ہے اور روح پرور، کیف پرور اس وقت صورتحال ہے۔ بالکل۔ اور اس میں ایک برکت آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم وقفے پہ جاتے ہیں تو وقفے پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن وقفے کے دوران بھی ہم علماء کرام سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس مہینے کی ایک برکت ہے اور وہ ناظرین تک منتقل ہوتی ہے۔ جناب مولانا، عنوان ہمارا تھا کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے کیا کیا برکتیں لاتا ہے، تو مزید کچھ ہمیں بتائیے کہ اور کیا دعا کے حوالے سے ہوا، قرآن کے حوالے سے ہوا، مانوی و مادی رزق کے حوالے سے ہوا، پھر آپ نے یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ہمیں قطع بھی کرنی ہیں، ہمیں کچھ چیزیں رکاوٹیں دور کرنی ہیں جن میں قطع رحمی ہے، جس میں بخل ہے، جس میں بد اخلاقی ہے، وہ جب تک نہیں ہوں گی اس ماہ کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ اور برکتوں کا ذکر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یعنی ماہ رمضان نے قرآن کو لایا ہے، قرآن نے انسان کی زندگی پر مرتب ہونے والی ساری برکتیں، خود حیات بشر، خود انسان کی زندگی کی بقا بھی انہی برکتوں میں سے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تنزیل قرآن برکت اللہ کی بابرکت ذات کا نتیجہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ ملکوت کل شیء،
कायनात की हर शे पर हुक्मरानी अल्लाह की बाबरकत ज़ात की वजह से। तबारकल्लज़ी अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लाहु अना अहसनुल खालिकीन। खिलकत इंसान में अल्लाह की बरकत शामिल है। वाह वाह वाह। तो इसमें ये वजूद इंसान के अंदर भी बरकत दखील है, शामिल है, और हिदायत इंसान में भी बरकत। कुन तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम जहन्नम के किनारे खड़े थे, उस जहन्नम से तुम्हें अल्लाह ने दूर किया, जन्नत की तरफ लेकर आया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इस दीन की बरकत से, इस कुरान की बरकत से, इस हिदायत की बरकत से भाई भाई बन गए एक दूसरे के। तो ये जो भाई बहुत होते हैं, ये नुक्ता बताऊँ, अखी हैं, अरबी में अख कहते हैं भाई को, उलमा किराम भी तायद करेंगे। अख हज़ारों में मिलेंगे, उखुवत कम लोगों में मिलेगी। जैसा मर्द बहुत होते हैं लेकिन जवान मर्दगी बहुत कम में होती है, इसी तरह यानी अख भाई बहुत हैं लेकिन भाईचारगी बहुत कम में मिलती है। तो जिसको अल्लाह ने इस हिदायत की जौहर से नवाजा है, उसके अंदर यानी ये इस्लाम की बरकत, ईमान की बरकत, यानी पूरी कायनात के रग रग में, खासकर हमारी जान में ये चीज़ें रची बसी होती हैं। मसलन माशरती मैं बनाऊँ, गुफ्तगू आसान कर दूँ, कहते हैं कि किसी के घर वाली में बरकत है, बहुत कम तनख्वाह पे बेहतरीन घर कामयाबी के साथ चला लेती है। उसके बरअक्स के बेबरकत वाली भी हो सकती है, लाखों की तनख्वाह हो ना मतलब मेहमान नवाजी कर सके, ना घर को साफ कर सके। मुझे आपकी बात से वो डिप्टी नज़ीर अहमद के वो खूबसूरत कहानियाँ याद आ गई, अकबरी और अस्करी की कहानी, तो वो भी कुछ इसी तरह की बात थी, एक जगह बरकत थी, एक जगह नहीं थी। किसी मदरसे में बरकत कि जो भी आलिम दीन निकलता है वहाँ से इंसानियत का खादिम बन के निकलता है। किसी की ज़बान में बरकत है कि एक जुमला कहेगा दुश्मन को भी शीर व शक्कर बना देगा। किसी की औलाद में बरकत है, शहर में बरकत। करबला 7 दिनों की तामीर शुदा शहर आज 9 इंसानी पर इक़्तिदार और इज़्ज़त की ज़िंदगी का नमूना हुसैन है। अर्श उला व खुल्द का जीना हुसैन है, अंगुश्तरी जहाँ है नगीना हुसैन है, जिन्नो मलक बशर पे सरफराज है हुसैन, ताहशर भी न खुल सके वो राज है हुसैन। कायनात में एक हस्ती शीर ज़हरा की बरकत ने, नाना अबू तालिब की बरकत ने आज दुनिया के ऊपर हमारी ज़िंदगियाँ। तो हम दुआ, हमें इन आखिरी जुमला करूँ, ख़ासकर इन दुआइया इन मौसम में हमें दुआ करनी चाहिए हमारी औलाद बाबरकत, कि कम मेहनत पर अच्छी खिदमत वाली, खिदमत इंसानियत के लायक औलाद बने ताकि पूरी दुनिया की खिदमत कर सकें। आप जगहों की, शब्बीर शाह साहब ने भी, किबला ने बात की थी जगहों की बरकत की, और करबला का आपने जिक्र कर दिया, तो अब सारी बैनुल-अक़वामी जितनी भी मीडिया की एजेंसियाँ मुत्तफ़िक हैं कि 3 करोड़ लोग अरबईन पे रोटेशन में ये अर्ज़ करना था वो करबला में आते हैं। तो करबला इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन आप रॉयटर देख लें, आप दीगर जो दुनिया की एजेंसीज़ हैं वो कहते हैं वाक़यान ऐसा है कि 24 घंटे की रोटेशन में 3 करोड़ लोग, तो ये वो बरकत ही है ना। जी शब्बीर शाह साहब, इन खूबसूरत बातों में आप कुछ इजाफ़ा करना चाहें? इस गुफ्तगू से यकीनन हमारे दिलों में ये बात उतर रही है कि माह मुबारक रमज़ान में हम दाखिल हो गए हैं और मैक्सिमम बरक़ात को हम हासिल करने समेटेंगे। जी, जिस तरह हज़रत ने बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शख्सियात को भी बाबरकत बना देता है, और सबसे बरकत वाली ज़ात तो हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। आप देखिए कि सरकार की बरकत का तो आलम यह था कि आप जिस फ़र्द को हाथ लगा देते, अल्लाह ताला उसको भी बाबरकत बना देता। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के साए में बैठ जाते, अल्लाह उस दरख्त को बाबरकत बना देता। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी कुएं में अपना लुआबे दान डाल देते तो वो कुएं का पानी बाबरकत हो जाता। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर प्याले में अपना दस्ते मुबारक रख देते तो वो एक घोंट पानी, रब्बे कायनात उसमें इतनी बरकत पैदा फरमाता कि हज़ारों लोग पानी पी लेते और वो पानी फिर भी उस प्याले में उसी तरह मौजूद रहता। और फिर जब हम बात करते हैं बरकत की, तो कुछ देर पहले अल्लामा हैदर अलवी साहब ने एक बड़े खूबसूरत नुक्ते की तरफ इशारा किया कि हम जब बरकत का सवाल करते हैं तो अक्सर औक़ात यही रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि माल में बरकत अता फ़रमा, सेहत में बरकत अता फ़रमा, औलाद में बरकत अता फ़रमा, लेकिन एक चीज़ को हम फरामोश करते हैं, वो है वक्त में बरकत, ज़िंदगी में बरकत।
آپ دیکھیں کہ ہمیں تاریخ میں بہت ساری ایسی ہستیاں ملتی ہیں کہ جن کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو بہت مختصر عمر انہوں نے پائی، لیکن جب ہم ان کے کام دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ایسے کام تو کوئی 100 سال بھی اس کی عمر ہو تو شاید اس کے لیے کرنا ممکن نہ ہو۔ بالخصوص آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ائمہ اہل بیت اطہار ہیں 12 امام، ان میں سے اکثر جو ائمہ ہیں ان کی زندگیاں مختصر تھیں، کسی نے 25 سال کی عمر پائی، کسی نے 50 سال کی عمر پائی، مختصر زندگیاں گزاری، لیکن اس کے باوجود جب ہم ان کی خدمات دیکھتے ہیں، ان کا کام دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ رب کائنات نے ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائی تھی، اور جس کی عمر میں اللہ کریم اسے برکت عطا فرما دیتا ہے وہ تھوڑے عرصے میں بھی ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ واہ، اب ہمارے پاس وقت تو کم ہے، گفتگو کی جانب جائیں یا علامہ حیدر علوی صاحب کی جانب وقفے کے بعد ہیں؟ اگر بات کر لیں، اگر جی اگر آپ اس میں کچھ مختصر، کیونکہ اب ہم نے پھر افطار والے اس کی طرف جانا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے برکت کے حصول کے لیے جو کام ہیں ان کو آج اگر رمضان المبارک کے آغاز میں ہی اختیار کر لیں، چھوٹی سی ایک بات ہے، اصل میں ہم نے موضوع بھی اسی لیے رکھا ہے شروع میں کہ ہم اس میں ایک دفعہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ کیسے ماہ مبارک گزارنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بنا شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اگر صرف قوم اتنا ہی شروع کر دے، خود بھی اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دے دے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل فخر عباس سے گزارش کریں گے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی فخر عباس۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ہاں تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، ہو دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے،
عالم تیرے سوا دکھ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہم جان رہے ہیں کہ امت اور انسانیت کے لیے ماہ رمضان میں کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا رحمتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور ہم کس طرح سے ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو، ان فضیلتوں کو اور ان سعادتوں کو اپنا سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی ہم خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ جی آپ صاحب۔ اور میرا خیال ہے بڑا ایک تو بھرپور وقفہ ہوتا ہے ہمارا افطار کا، اور اب تو آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں بھی چائے اور اس طرح کی برکتیں موجود ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں، بے پایاں رحمت اس کی۔ یہ وقت ہے افطار کا، اس کے بارے میں بہت روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ خداوند قدوس ان لمحات میں دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، بعض جملے ہم سن کے اور وہ تھوڑا وہ امیون ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ بے شک۔ پھر یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں خداوند قدوس لاکھوں لوگوں کو، روایات میں لاکھوں کا لفظ ہے، لاکھوں لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت وقت دعائیں مانگنے کا اور نار جہنم سے آزادی کا۔ تو تمام مسلمانان عالم کو مبارک ہو، اور جس وسیلے سے ہمیں یہ ملا، اب وہ اگر ہم آپ کہیں تو ایک خوبصورت سی نعت فخر عباس سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، کہ یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا، مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام، مر کے بھی نہیں ہے مرتا آقا کا وہ غلام، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا،
میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا، میری ضیا کو روشنی تب سے ملی ضیا، جب سے حضور نے مجھے در پر بلا لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز میں آپ نے اس کو سنایا ہمیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آج کی ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے حوالے سے جو ماہ مبارک میں ہمیں خداوند قدوس کی جانب سے عطا ہوتی ہیں، اس برکت، اس رحمت، اس مغفرت، اس مادی و معنوی رزق کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے جب واپس آئے، خود یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ میں اتنی احادیث پڑھتا ہوں اور روایات کہ خداوند قدوس سحر کے وقت فرشتے ندا بلند کرتے ہیں خدا کی جانب سے، جس میں مغفرت، رحمت، رزق۔ اس کے بعد نماز جب انسان پڑھتا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت اور جہنم سے آزادی کا وقت، انسان کو ثمر ملنے کا وقت۔ پھر جب روزہ ہم کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو بہت زیادہ رحمت والی احادیث روایات ہیں، تو خود یہ بھی ایک برکت ہے اگر ہم سمجھیں کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ پچھلا سارا سال ایسا گزارا کہ ہم خدا سے دور رہے، اور خدا سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس سے بھی دور رہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ایک دوڑ ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کے وہ سکون قلبی حاصل کریں، تو ان لمحات سے فائدہ اٹھانا بھی ایک برکت ہے۔ یقیناً الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک حضور کی ایک حدیث ہے کہ الصیام جنۃ من النار، جی، جو روزہ ہے یہ بھی جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ بالکل حضور فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد صوم، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ چیز پاک بھی ہو جاتی ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں افزائش ہوتی ہے اس کی۔ فرمایا جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، انسان کو اللہ نے حسن دیا، خوبصورتی دی، طاقت دی، اب اس کی زکوٰۃ روزے کی صورت میں وہ ادا کرتا ہے، نتیجتاً اس کو کیا ملتا ہے؟ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں تو سومو تو سہو، روزہ رکھو صحت پاؤ۔ گویا یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے بظاہر انسان نکات محسوس کرتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزے کی صورت میں جب آپ ایک پورے اس ماحول سے گزرتے ہیں تو بالآخر آپ کا جسم اپنے اندر جو زائل جو اجناس ہوتی ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے اور آپ کا جسم تنومند ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں بظاہر مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس کا وجود اس کو برائی کی طرف زیادہ جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اور اس کے اندر نفس امارہ زیادہ ہے، تو وہ روزے رکھے۔ آقا کی بھی حدیث ہے کہ روزے رکھو تاکہ تمہارا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں دی ہے جو ایک طرف ہمیں جہنم سے بچا رہی ہے، دوسری طرف ہماری صحت کو بہتر کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری مزید صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پروسیس سے گزر کر جب وقت افطار آتے ہیں تو فرمایا کہ اس لمحے جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں، بندہ مومن یہاں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، معصوم ملائکہ آمین کہتے ہیں، اور یہ مثال دینے کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس کی دعا کسی صورت رد نہیں ہوتی ہے۔ اب ایسے موقع پہ چاہیے تمام مسلمانان عالم کو کہ وہ نہ صرف اپنی بھلائی کے لیے دعا کریں بلکہ جمیع انسانیت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس بلا سے محفوظ رکھے
اور انسانیت پر جو مشکل وقت آیا ہے جلد اس بلا سے اور اس مصیبت سے نکالے ہمیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایسا پیکج مل گیا ہے رمضان کی صورت میں تمام امت مسلمہ کو کہ ہم اس بلا کے مقابلے میں ایک پوری دفاعی لائن کھینچ سکتے ہیں دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ. اور یہ وہ وقت ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. جی شاہ صاحب قبلہ ابھی یہ وقفے سے قبل حیدر علوی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، بڑا خوبصورت نکتہ کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت آپ دیکھیے کہ کتنا گراں ہے انسان کے لیے صبح اٹھنا. اب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں مشکل کام کیا ہے تو ان میں سے ایک وہ یہ صبح اٹھنا بھی کہیں گے. اب یہ کیسی برکت ہے کہ انسان سحر کے وقت اٹھ جاتا ہے، سحر سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے. یہ جو اس کو یہ صبح خیزی جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یورپ میں بھی مجھ سے یہ چھوٹی نہیں صبح کی سیر اور صبح کا اٹھنا اور صبح اللہ کو یاد کرنا، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم اس عادت کو اگر اپنا لیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے قدرتی جو نظام ہے اس کے تحت یہ عادت پھر آگے بھی اسی طرح رہے کہ فجر سے پہلے اٹھیں، رات کو جلدی سو جائیں اور اس سرکل کو اپنا لیں جو الہی سرکل ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بات کی صبح جلدی اٹھنے کی اور سحری کی. جی تو آپ دیکھیے جس طرح یہ نماز میں برکت ہے، روزے میں برکت ہے، افطار کرنے میں برکت ہے، نماز تراویح میں برکت ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں برکت ہے، تو اسی طرح سحری کھانے میں بھی برکت ہے. جی ہاں سرکار نے فرمایا تسخروا فإن فی السحور برکہ، کما قال کہ تم سحری کھایا کرو اس میں بھی برکت ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی سوچئے کہ ایک ہے کہ ہم ویسے کھانا کھاتے ہیں، چند لقمے کھاتے ہیں، 2 روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن ویسے جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو وہ عبادت نہیں بنتا. لیکن یہ چونکہ سحری کھانا سرکار کی سنت ہے سحری کرنا، تو اب سحری کرنا بھی جب بندہ اس سنت کو اپناتا ہے تو اس میں بھی اللہ کریم نے اس کو بھی برکت والا بنا دیا. اور پھر ایک دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ سحری کرنا چاہیے، چند لقمے تناول کرنے چاہیے. اور یہ چند لقمے کے جو کلمات ہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت زیادہ صبح کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ معمول کے مطابق ہلکی خوراک صبح لینی چاہیے. اور پھر روزے کا آغاز بھی سحری سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے آ کے افطار پہ. اور اب دیکھیے کہ افطار میں بھی کیسی برکتیں ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ ہے جو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے کہ وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تو دوسری خوشی اسے رب کے دیدار کے وقت حاصل ہوگی. اب اگر ہم سوچیں کہ اللہ کریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اللہ کریم نے ہمیں زندگی کی آسانیاں عطا فرمائیں، آسائشات سے نوازا اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، لیکن سوال ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو یقیناً جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان، کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو دولت ایمان سے نوازا، یہ اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور آخرت میں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، یقیناً اللہ کریم اپنے نیک بندوں کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے. وہاں پہ جنت ہوگی، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، بڑی نعمتوں سے اللہ کریم نوازیں گے. لیکن جو سب سے بڑی نعمت اللہ کریم جنت میں اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے وہ اللہ کریم کا دیدار ہوگا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنت میں اہل ایمان کو، مومنین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ بھی روزے کی برکت سے ہوگا. تو گویا یہ جو مہینہ ہے اور اس کی جو عبادات ہیں وہ اپنے اندر اس طرح برکتیں رکھتی ہیں. اور روزے کی بالخصوص یہ برکت ہے کہ صبح سحری بندہ کھاتا ہے تو اس میں برکت ہے، دن میں رب کا ذکر کرتا ہے تو اس میں برکت ہے، رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت ہے، اور پھر جب وہ شام کے وقت روزہ افطار کرتا ہے تو اس میں برکت ہے. اگر افطار میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ اس موقع پر اللہ کریم جو اسے خوشی عطا فرماتا ہے، یہ خوشی بھی اس کے لیے برکت ہے، اور پھر جنت میں اس کے لیے یہ جو انعام ہے اللہ کے دیدار کا، تو یہ بھی روزے ہی کی برکت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب قبلہ، ایک بات آپ نے غالباً آج یا کل فرمائی تھی، وہی حدیث قدسی کہ اب باقی اعمال میں تو بہت برکت ہے اور بہت اس ثمر آور ہیں، لیکن روزے کی اور ماہ رمضان کی کیا برکت ہے کہ خود خدا یہ کہتا ہے کہ میں خود اس کے لیے ہوں. یعنی جو وہ بڑی معروف حدیث قدسی ہے جس کا ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا
صلہ خود میں دوں گا، اور دوسرا جو اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں خود صلہ ہوں۔ اب میرا خیال ہے اس سے زیادہ برکت کا تصور نہیں ہو سکتا کہ بندے کو ماہ مبارک رمضان میں خود خدا مل رہا ہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت کے لیے بھی قرآن نے تقوی کی شرط لگائی ہے، لقاء الہی کے لیے بھی تقوی کی شرط لگائی ہے، ماہ رمضان کا نتیجہ بھی تقوی قرار دیا ہے، بالکل صحیح، لعلکم تتقون۔ اور وہ آیت جو برکت کے بارے میں تلاوت کی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تقوی اور برکت۔ اب آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات اور ماہ رمضان کا کردار، تو چونکہ روزے نے کہا لعلکم تتقون، تو قرآن جب اس ڈگری پہ کامیاب ہوں گے تو قرآن نے آواز دی وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، واہ واہ، بے شک، کہ دار الآخرت مکمل متقین کے لیے۔ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک جوہر رکھی ہے کہ سورہ طلاق میں اور دیگر آیتوں میں اہل تقوی کی فضیلتیں اور ان کی سہولتیں بیان فرمائیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے اہل تقوی کے لیے کہ فرمایا یعنی اہل فرقان ہوں گے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نور بصیرت خدا عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، بن گلی میں کسی مصیبت میں پریشان نہیں ہوں گے، پھنسنے جائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کی سوچ سے بھی اوپر اللہ انہیں روزی دے دے گا۔ ایسے ذرائع یہ ادھر، اور اگر یہ جوہر کسی کے پاس نہ ہو تو کن مصیبتوں سے دوچار ہوں گے؟ حدیث میں ہے وَقَصَّرَ أَعْمَارُهَا، عمریں کوتا ہو جائیں گے، وَأَغْلَى أَسْعَارُهَا، قیمتیں آسمان کو باتیں کریں گے، وَلَمْ تُغْزَزْ أَنْهَارُهَا، نہروں میں پانی کم ہو جائے گا، وَلَمْ تُزْكَ أَثْمَارُهَا، باغات میں خشکسالی ہو جائے گی، وَلَمْ تُرْبَحْ تُجَّارُهَا، کاروباری حضرات پریشان حال ہوں گے، وَتُحْبَسُ عَلَيْهَا أَمْطَارُهَا، بارشیں کم ہوگی، وَسُلِّطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا، اسے بدبخت لوگ مسلط ہوں گے حکمرانوں کی صورت میں، ثُمَّ تَدْعُونَ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ تقوی سے دور ہونے کی صورت میں، اگر اسے اپنانے کی صورت میں اسی آیت میں ہے کہ برکتوں کے دروازے جب کھل سکتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے اللہ اگا سکتا ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ یہی کل بھی گفتگو ہوئی تھی کہ یہاں کی دنیا وہاں کی کرنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ ہے، یہ عالم ملک ہے اور وہ عالم ملکوت ہے، تو وہاں جانے والے اسی روزے کے توسط سے دو قسم کے ہوں گے، ایک رضوان، ایک جنت کے مشتاق ہوں گے، ایک رضا الہی کے مشتاق ہوں گے۔ وہ جو رضا الہی کے مشتاق ہیں وہ صرف جنتی نہیں ہیں، وہ قسیم النار والجنت ہیں، جنت کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ تو جو صرف سردیوں میں روزہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ چھوٹے دن ہو، گرمی زیادہ نہ ہو، زیادہ پریشانی نہ ہو، بھوک بھی نہ لگے، ان کو صرف جنت ملے گی۔ جو یہ تمنا کر رہے ہوں کہ دن بڑے ہوں، گرمی زیادہ ہو اور پیاس زیادہ شدت سے لگی ہو، وہی لوگ قسیم النار والجنہ ہوں گے، جنت کو تقسیم کرنے والے۔ لہٰذا حدیث میں نچوڑ عرض کروں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اس دنیا میں 100% اللہ کا ہوتا ہے، اس دنیا میں اللہ 100% انہی کا ہوتا ہے۔ یہ عبادتوں میں سب کا حصہ ہے، اور خاص کر ماہ رمضان اور خلوص کے ساتھ روزے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے جناب مولانا حیدر علوی صاحب۔ اب تو ہم جب کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب پہلے 2 دن ہوتے ہیں تو ہمیں کافی اطمینان ہوتا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی سے یہ دن گزرتے ہیں کہ بڑی جلدی وہ وقت آ جاتا ہے کہ اوہ یہ تو ختم ہو گیا اور شاید ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ حق تو خیر ہم ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ لمحات ہیں کہ جن کو ہم درک کریں، چاہے عمر کے لمحات ہیں، عمر بھی گزر جاتی ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ عمر گزر گئی، یہ مہینے، یہ سال، یہ وقت کی گھڑیاں، یہ لمحے ہیں جن کو ہم، جس کو کہتے ہیں نا، کیپچر کر لیں، ان کو ہم پکڑ لیں، اور ماہ مبارک رمضان کے جتنے اعمال اور جتنے وہ امور ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ایک میں کہتا ہوں ایک پلان بنا لیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے، جن میں اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لوگوں کا میں کہوں گا وہ آپ ذکر فرما دیجئے کہ وہ ضرور ہوں، کہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے سفید پوش جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور ہمیں پہنچنا چاہیے کہ اس کی تگ و دو کریں، اور یہ باقی 28 دن ان حالات میں گزاریں جو ہمیں گزارنے چاہیے، جیسے اس مہینے میں۔
یقیناً آپ کے دو سوال بنتے ہیں. پہلے کا تو یہ کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند، جو لوگوں کے لیے نفع بخش. وہ درخت بھی کاٹ دیا جاتا ہے جو خشک ہو جائے، نہ سایہ دے، نہ پھل دے، نہ ہوا دے. وہ انسان بھی کسی کام کا نہیں رہتا کہ جو انسانوں کو نفع نہ دے، انسانوں کا بھلا نہ سوچے. اور من ساترہ مسلمن فی دنیا ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی سفید پوش کی دنیا میں 70 پوشی کرے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اللہ قیامت کو اس کی 70 پوشی کرے گا. ہم یہاں ستار بن جائیں، قیامت کو وہ ہمارا ستار بن جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت اللہ نے ہمیں ایک وائرس کی صورت میں امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ تحفہ بھی ہے کہ تخلیے کا موقع دیا ہے، مراقبے کا موقع دیا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے گھروں کے حد تک. اور انسان کو اپنی ناطاقتی کا احساس ہو گیا. احساس اس نے فائنڈ کر لیا ہے کہ میں جتنا مرضی طاقتور ہو جاؤں میں کچھ بھی نہیں. ایک ایسی مخلوق جو نظر بھی نہ آتی ہو، اس کے مقابلے میں بھی اگر اللہ چاہے تو میں بے بس ہو سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک اس وائرس نے آ کر جہاں ہمیں ایک طرف محدود کیا ہے، دوسرا اوپر سے رمضان کا مہمان مہینہ آ گیا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، جی بعض دفعہ 20 دن کیا ہے، بعض دفعہ 10 دن کیا ہے. اب یہ ایک جو فیملیز گھر سے نہیں نکلنا چاہتی یا نہیں نکل پا رہی یا واقعی لاک ڈاؤن کا احترام کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کریں کہ گھر میں رہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تخلیہ کی صورت میں. وہ جو تخلیہ کا وقت ہوگا اس میں جو عبادات کریں گے، وہ جیسے قبلہ آغا صاحب نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. اب خالص نیت کے ساتھ اگلے 28 دنوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ یہ آقا کی سنت ہے، یہ ائمہ طاہرین کی سنت ہے، یہ صوفیاء اسلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو پوری زندگیوں کو وقف کیا. لیکن ہمارے پاس یہ 28 دن کا مراقبہ چاہے لاک ڈاؤن کی برکت سے ہے یا رمضان شریف کی برکت سے، دونوں صورتوں میں ہم اپنے خدا سے اپنے تعلق کو جوڑ سکتے ہیں. اور قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ پاک وہی ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. جیسے میں نے حدیث طیبہ سنائی کہ روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے. جسم بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے، یہی تقویٰ ہے، یہی طہارت ہے. اور یہ مہینہ آج ہمیں بانٹ رہا ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف تھوڑا متوجہ ہوں، اپنی فکر کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ. جب ہم خدا کی بارگاہ میں پورے اخلاص نیت کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو ہمارا چھوٹا سا عمل بھی ہمارے لیے بہت برکت کا باعث ہو جائے. بے شک بالکل درست فرمایا جناب مولانا شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ. ابھی کل انشاءاللہ ہم تفصیل سے تذکرہ کریں گے. کل دن ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدح و توصیف کرنے کا انشاءاللہ. لیکن وہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ میں ان کی ایک حدیث ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت ہمیں تشریح فرمائیں. کہ بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں میں یہ جو پہلے 1-2 دن ہیں وہ جو تقاضے ہیں روزوں کے ان کو ضرور یاد کر لیں، سمجھ لیں. اگر سمجھے ہوئے ہیں تو ان کو دل میں بٹھا لیں کہ وہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر برکتیں سمیٹنا مشکل ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے بلکہ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو. یعنی انسان یہ سوچے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا سوچنا ہے، وہ اس حوالے سے فرمائے گا کہ یہ تقاضا بھی ذہن میں رہے. جی حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے فرامین میں بھی یہ بیان فرمایا اور بالخصوص حضرت سیدہ کا اپنا عمل دیکھیے. جی بے شک. اور اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے ہاں تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن لوگ محتاج ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن حضرت سیدہ اور آپ کے خاندان کی عظمت تو یہ دیکھیے کہ گھر میں صرف اپنی افطاری کے لیے تھا، لیکن منگتا آتا ہے تو جو کچھ اپنی افطاری کے لیے تھا وہ اسے دے دیتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے تو جو کچھ اپنی افطاری کے لیے تھا پھر اسے دے دیتے. تو جب ہم اہل بیت اطہار کی سیرت کی طرف دیکھیں گے تو وہاں سے تو ایسے نمونے ملیں گے. اور پھر یہ جو آپ نے اعضاء اور جوارح کا روزہ اس کا ذکر کیا، اس پر ایک بات ہے تو یہ ایک حکایت طرز کی بات ہے لیکن اس سے بات سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں بڑی مدد ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے تو انہوں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کافی ضعیف العمر تھے. تو
انہوں نے دیکھا کہ وہ بابا جی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ کھا رہے تھے، عمر ان کی کافی تھی، کمزور بھی تھے. تو نوجوان بابا جی سے کہنے لگے کہ بابا جی آپ کو پتہ نہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف میں آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ تو بابا جی جواب میں کہنے لگے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو نوجوان کہنے لگے کہ آپ تو کھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نے آنکھ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جسے نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے اپنے پاؤں کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی ایسی سمت نہیں چلتا جس سمت نہیں چلنا چاہیے. میں نے ہاتھ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں وہ کام نہیں کرتا جو نہیں کرنا چاہیے. ہاں میری عمر زیادہ ہے اور میں بیمار بھی ہوں، اس لیے شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کھانے پینے کی، تو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ میں کر رہا ہوں. پھر بابا جی نے ان نوجوانوں سے پوچھا بتاؤ تم نے بھی کان کا روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے بھی آنکھ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے بھی پاؤں کا روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے بھی ہاتھ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یا صرف بھوک ہی برداشت کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان جب وہاں سے چلے تو آگے کسی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم روزے سے ہو؟ تو انہوں نے سر جھکا کے کہا نہیں ہم بھوک ہی کاٹ رہے ہیں. تو گویا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بھوک ہی کاٹ رہے ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو آنکھ کا روزہ ہے وہ ہمارا کس حال میں ہے، جو ہاتھ کا روزہ ہے وہ کس حال میں ہے. خوبصورت انداز میں. اور ایک بات میں عرض کر کے یہاں پہ بات کو سمیٹوں گا کہ بات چونکہ برکت کی ہو رہی ہے اور پھر جو ہمارے حالات دوسروں کے کام آنا، تو اس پر ایک بات کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب. آپ مہاجرین میں سے تھے. جب مدینہ تشریف لائے تو ایک دن سرکار نے کسی کام کے لیے آپ کو روانہ فرمایا. آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ تھی، بیٹی تھی اور کوئی اور نہیں تھا. تو آپ جب تشریف لے گئے تو گھر والوں سے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے مدد کی ضرورت پڑے تو اصحاب صفہ میں سے کسی کو بلا لینا، وہ کام کر دے گا. خود چلے جاتے ہیں. تو دوسرا دن جب آتا ہے تو خود کریم آقا ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ آج خباب گھر میں نہیں ہیں، یہ بتاؤ کوئی ایسا کام جو ان کے ذمہ تھا آج ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام ابھی تک نہیں ہوا، تو بتاؤ میں وہ کام کر دوں. تو اس وقت گھر والوں نے کہا کہ اور تو کام ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک بکری ہے اس کا دودھ وہ دویا کرتے تھے، تو آج وہ نہیں ہے تو بکری کا دودھ ابھی نہیں دویا گیا. تو اس وقت سرکار نے فرمایا پھر برتن لاؤ میں دودھ دوتا ہوں. تو ویسے تو بکری تھوڑا سا دودھ دیتی ہے، آدھا کلو دودھ دے دیتی ہے، تو چھوٹا سا برتن ہی انہوں نے پیش کیا. لیکن آج چونکہ دودھ دونے والے سرکار تھے اور بات برکت کی تھی تو سرکار نے فرمایا نہیں بڑا برتن لایا جائے. بڑا برتن لایا جاتا ہے وہ سارا دودھ سے بھر جاتا ہے. گھر والے دودھ پیتے ہیں، سرکار دودھ پیتے ہیں، دودھ گھر میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. سرکار تشریف لے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آتے ہیں دودھ دوتے ہیں، تیسرے دن پھر آتے ہیں دودھ دوتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خباب واپس آ جاتے ہیں. جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے جب بکری کا دودھ دونا چاہا تو انہوں نے کہا کہ برتن لاؤ. تو وہ چھوٹا سا برتن لے کے جب چلے تو زوجہ کہنے لگی کہ یہ کیا اتنے سے برتن میں دودھ دونے لگے ہو؟ بات تو تب تھی کہ وہ بڑا برتن دودھ سے بھرتے تھے. حضرت خباب سمجھ گئے. انہوں نے فوراً پوچھا بتاؤ ہمارے گھر میں کون آتا رہا ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کہ خود رحمت عالم تشریف لاتے رہے. تو حضرت خباب نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہاں میرے آقا کے ہاتھ اور کہاں میرے ہاتھ. اب یہاں پر جو بات توجہ کے قابل ہے کہ دیکھیں کہ خود سید عالم کا اپنا عمل کہ ایک صحابی گھر میں نہیں ہے، غلام گھر میں نہیں ہے، تو آقا اس کے گھر جا کے خود پوچھتے ہیں. رحمت ہے یہ بات ہمیں اپنانے یعنی کی یہ کوشش کرنا خدمت چاہیے. خلق جو ہے یہ سنت ختم مرتبت ہے. جی جناب آغا مرزا حسن صابری صاحب ہمارے پاس 2 منٹ بچے ہیں. ہم ویسے تینوں شخصیات سے پیغام لیتے ہیں لیکن 2 ہی منٹ ہیں. آپ پیغام دے دیجئے تمام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہ آج کے پروگرام کا خلاصہ. اسی بات کو شاہ صاحب نے جو خوبصورت اینڈنگ کیا ہے اسی پر. ہر بکری منو کے حساب سے دودھ دے سکتی ہے لیکن 10 دست رحمت ہو. واہ واہ. ہر عصا اژدہا بن سکتا ہے لیکن دست موسیٰ میں ہو. واہ. سبحان اللہ. ہر کرتا انسان کو بینا کر سکتا ہے لیکن کرتا یوسف کا ہو. واہ. ہر انگشتری میں ہوا پہ سفر کرنے کی انرجی ہے لیکن دست سلیمان میں ہو. واہ واہ. ہر خاک میں شفا ہے لیکن خاک کے شفا ہو. واہ. ہر روزہ قرب الہی کی طاقت انرجی بن سکتی ہے لیکن وہ عبادت وہ روزہ غافلانہ نہ ہو، عاشقانہ، عالمانہ، آگاہانہ، عارفانہ ہو. ماشاءاللہ. یہ وہ شرائط ہیں جو معراج بندگی کے لیے ہیں. یقیناً. کیونکہ عبادت کی قسمیں ہیں. عبادت واجب ہونے والے شرائط اور ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے.
مثلا ماہ رمضان آ جائے, ظہر کا وقت ہو جائے, زلزلہ آ جائے, اٹ ہیزنٹ اینی کنسرن ود وی, جب خود ہو گیا تو ہو گیا. اما عبادت کو صحیح کرنے کی ذمہ داری میری ہے, شرعی شرائط ہیں. عبادت کو قبول کروانے کی ذمہ داری اس سے بھی سخت ہیں جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ پوری ہو گئی ہیں تو یہ عبادت یعنی آگاہی طور پر کہ میں کیا کر رہا ہوں, عالمانہ طور پر ہو, غافلانہ نہ ہو, عاشقانہ ہو, مخفیانہ ہو, ریاکارانہ نہ ہو, یہ ساری خصوصیات جب اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ پر عطا اسے ہوں گے کہ یعنی اس دنا فضل اللہ کے نقش قدم کو پکڑ کر جہاں وہ جائیں گے وہاں اپنی امت کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. بہت شکر گزار ہیں اپنے تمام علماء کرام کے, جناب حیدر علوی صاحب اور جناب شبیر حسین شاہ صاحب, مولانا مرزا حسین صابری صاحب, کہ آپ تشریف رہے. کل نئے مہمانوں کے ساتھ ہم ہوں گے. بہت شکریہ خاص طور پہ آپ دو مہمانوں کا کرتے ہیں. آخر میں جو حضرت علیہ السلام کے حوالے سے جو ابھی ذکر بھی ہوا, شبیر شاہ صاحب نے بھی کیا, آپ کا ایک بڑا معروف قول ہے حضرت علیہ السلام کا کہ خداوند قدوس نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم میں روح اخلاص کی پرورش ہو, یعنی اخلاص کو بنانے کے لیے ہم میں ودیت کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا. اخلاص یعنی سنسیئرٹی, ہم سنسیئر ہوں اپنی ذات کے ساتھ, ہم سنسیئر ہوں اپنے خاندان کے ساتھ, ہم سنسیئر ہوں معاشرے کے ساتھ. اگر سنسیئرٹی نہیں ہے, خلوص نہیں ہے, سچائی نہیں ہے تو پھر روزے کا حق نہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اور عابدی صاحب کی اسی بات کے ساتھ آج کی اس نشست کا ہمیں ختم کرنا چاہیں گے. ناظرین, جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر سے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یقیناً آپ کو بھی آج کا موضوع پسند آیا ہوگا, آج کی تمام ڈسکشن پسند آئی ہوگی. بس جانے کا وقت قریب ہے. جاتے جاتے ہم فخر عباس سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. خالق کو ہے پسند جو لہجہ نبی کا ہے, خالق کو ہے پسند جو لہجہ نبی کا ہے, شیدا ہے جس پہ خلق وہ جلوہ نبی کا ہے, شیدا ہے جس پہ خلق وہ جلوہ نبی کا ہے. کون جو کہے کہ اسے کچھ نہیں ملا, اسے کچھ نہیں ملا. ہے کون جو کہے کہ اسے کچھ نہیں ملا, ہر شخص کی زبان پہ حوالہ نبی کا ہے, ہر شخص کی زبان پہ حوالہ نبی کا ہے. اور کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن اس لیے, قرآن اس لیے کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن اس لیے کہ قرآن پاک سارا قصیدہ نبی کا ہے, قرآن پاک سارا قصیدہ نبی کا ہے. در در سے مانگنے کی ضرورت نہیں اسے, ضرورت نہیں اسے, در در سے مانگنے کی ضرورت نہیں اسے. سائل ہوں جس کا میں وہ گھرانہ نبی کا ہے, سائل ہوں جس کا میں وہ گھرانہ نبی کا ہے. خالق کو ہے پسند جو لہجہ نبی کا ہے, اور گزرے ہوئے بھی سارے زمانے انہی کے تھے, زمانے انہی کے تھے. گزرے ہوئے بھی
سارے زمانے انہی کے تھے، آئے گا تا ابد جو زمانہ نبی کا ہے، آئے گا تا ابد جو زمانہ نبی کا ہے، خالق کو ہے پسند جو لہجہ نبی کا ہے، شیدا ہے جس پہ خلق وہ جلوہ نبی کا ہے، دنیا میں بھی ہوں ان کی محبت میں فیض یاب، محبت میں فیض یاب، دنیا میں بھی ہوں ان کی محبت میں فیض